अस्सलाम वालेकुम। सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या चाय की प्याली में ये एक तूफान था? इस पूरे हफ्ते होने वाली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जिसमें पीटीआई के अंदर से एक प्रेशर ग्रुप बना, उनसे बातचीत हुई और आज जो है वो काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं मीटिंग से। क्या अहदाफ हासिल की हैं उन्होंने? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। इसके बाद क्या खान साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्योंकि पहले कहा करते थे कि बातचीत नहीं करेंगे, कोई तरक्याती फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अब जो खबरें आ रही हैं इसके तहत ये बात भी तय हो गई है कि तरक्याती फंड्स भी दिए जाएंगे और जो भी बातचीत जमात के अंदर से लोग इनसे करना चाहते हैं वो सुनेगी भी पार्टी। आखिर में फ़लस्तीन के हक के लिए जो हम आवाज़ हैं, जो ट्रूस हुई थी, जंगबंदी हुई थी, आज उसको दोबारा रोंद डाला है इसराइल ने दोपहर के वक्त, जब नमाज जुमा के बाद वहाँ पे हमला कर दिया है और तमाम दुनिया खड़ी तमाशाई देख रही है सारे इशू को। आगाज़ करते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप स्टोरी का। बड़ा ही दिलचस्प एक क्लाइमेक्स हुआ और 2 दिन बाद ड्रॉप सीन भी हो गया। शायद किसी फिल्मी कहानी में इतना जल्दी क्लाइमेक्स से ड्रॉप सीन होना सियासी तौर पे हो ना हो मुमकिन नहीं। पूछेंगे अपने मेहमानों से आज, लेकिन जरा दिखाते हैं उस क्लाइमेक्स से ड्रॉप सीन तक की आपको कहानी। ये पीटीए सिर्फ इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। हमारा लीडर गलतियां करे, हम डिफेंड करें, और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे हैं। तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने। अगर हमारी बातें वहाँ ना मनवाई गई, बनी गई, तो हम इस बजट का बाइकाट करेंगे। अगर पंजाब के वज़ीर-ए-आला साहब को ये चीज समझ ना आई तो फिर हम भी बजट में फैसला करने का हक रखते हैं। अगर वो वफाक में भी करेंगे तो फिर वो वफाक से भी इसी तरह का जवाब उनको मिलेगा। हम आज इस पार्टी को, पंजाब गवर्नमेंट को छोड़ना चाहते हैं। अगर इज्जत नहीं है तो मैंने हुकूमत के क्या करना है, चार्टर है। तरीन साहब का ग्रुप सरदार उस्मान गुलजार साहब उनको जाके मिला। हमारे घर में, हमारी पीटीआई पार्टी में जो मसाइल थे वो हल हो गए हैं। आखिरी बजट में अवाम को सबसे ज्यादा रिलीफ दें, उन्होंने अपना प्रोग्राम बताया, हमने उसके ऊपर उनके साथ इत्तेमाद किया। कल भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, आज भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और कल भी इंशाल्लाह होगा। हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। अपने मेहमानों को यहाँ पे तारुफ करा दें। साबिर शाकिर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, शहाद भट्टी साहब भी हैं और इस दौरान नज़ीर चौहान साहब जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप है वो भी हमारे साथ होंगे। फरूक हबीब साहब भी हमारे साथ देंगे। लेकिन चूंकि मैंने ये ड्रॉप सीन और क्लाइमेक्स की बात की, क्विकली आप दोनों अग्री नहीं करते? ड्रॉप सीन नहीं हुआ? नहीं ये ग्रुप है और अभी ये बवक्त जरूरत काम आता रहेगा। बाकी वो क्या एक फिक्रा आप अभी मुझे सुना रहे थे। एक जब भी कोई मुआहदा करते हैं ना, तहरीर लिखी जाती है तो तहरीर की आखिरी जो लाइन होती है उसमें होता है कि तहरीर लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। ठीक है। तो ग्रुप बन गया है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। ठीक है। तो ये अभी ड्रॉप सीन नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि पिक्चर अभी बाकी, पिक्चर इंटरवल कह दें इसको। हाँ, ये पॉज कह रहे, छोटा सा आया है, छोटा सा और ये लेन देन होता रहेगा, गिव एंड टेक होता रहेगा, ब्लैक मेलिंग चलती रहेगी, पॉलिटिकल ब्लैक मेलिंग भी। और जब भी कोई अच्छा मौका इनको मिलेगा तो वो ये काम जरूर करें। ये नज़ीर चौहान साहब से पूछ लें, हमारे साथ मौजूद, आप ऐड करना चाहते हैं कुछ? लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे हैरानगी है, पहले या अगर तफसील नहीं लें, मेरे ख्याल है पूछ लेते हैं उनसे, फिर बातचीत क्या हुई ताकि हमें पूरी क्लैरिटी आ जाए। बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज की मीटिंग की कुछ जो मैं बाहर आके प्रेस टॉक सुन रही थी उसमें ये बात तय हुई है कि जो आपके हल्के के मामलात हैं उस हवाले से सुनवाई की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब ने कुछ यकीन दहानियाँ भी करवाई हैं, शायद फंड्स वगैरह भी आपको मिल जाएं, तरक्याती काम भी वहाँ पे शुरू हो जाएं। तो यही आपका मेजर कंसर्न था जो आज एड्रेस हो गया है? आप समझते हैं कि आपको कंसर्न्स एड्रेस कर दिए हैं आज पंजाब हुकूमत ने? और नज़ीर चौहान साहब, इरशाद भट्टी बोल रहा हूँ, जरा मुझे ये मेरी भी एक फिक्रा साथ लेते जाइए। एक बकौल आपके एक नाअहल इंसान से जब आज आप मिले हैं तो कैसा लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। बहुत शुक्रिया मैम मारिया। इरशाद भट्टी साहब, आपको भी सलाम, और मेरे प्यारे भाई भट्टी साहब, दूसरे भट्टी साहब को भी सलाम। साबिर शाकिर साहब, साबिर शाकिर साहब है, साबिर शाकिर साहब बैठे हैं। साबिर शाकिर साहब, आपको भी दिल की गहराइयों से आप गर्जे बद से थे और हम सारे डरे हुए थे। सर मैं साबिर शाकिर साहब को भी बहुत दिल की गहराइयों से अपना माशाल्लाह सलाम करता हूँ जी। अच्छा मारिया, जहाँ तक बात है ना, मैं आज आपको बताना चाहूँगा, देखें बात यह है कि हमारे जज्बात हैं इस पार्टी के साथ, इमोशनल भी जज्बात हैं। हमने इस पार्टी के अंदर अपने एक जज्बात हद तक चले गए। उस दिन की जो अभी आप वीडियो दिखा रही थी, बेशक मैंने वो बात अपनी कही और मैं जज्बात में, अगर इसके 2 रुख आप देखें ना इस वीडियो के, तो आपको नजर आएगा कि मेरा अंदर फट रहा था
میں اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں, میں نے کسی پارٹی میں نہیں جانا. میں اگر استعفیٰ دے دوں, مجھ سے استعفیٰ لے لیا جائے, میں پیچھے بیٹھ کے بھی اس پارٹی کے لیے عمران خان وزیر اعظم کے لیے دعا بھی کروں گا, اور وزیر اعظم ایک ہی ہے جو عمران خان ہے, اور وہی وزیر اعظم اس ملک کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے نکالے گا اور آگے لے کے جائے گا. جہاں تک رہی بات آج کی, یہ آج بول رہے ہیں یہ نذیر چوہان صاحب, یہ نذیر چوہان صاحب کہتے ہیں اس میں ذرا بہت جذباتی تھا. نہیں, یہ نذیر چوہان صاحب ہیں میرے ایم پی اے جو لاہور سے بنے ہیں, کافی غصے میں تھے اس دن. نہیں, جو بادامی صاحب کے شو میں تھے وہی نذیر چوہان صاحب. جی وہی, وہ خود ہی اپنے ہی پروگرام کے اسی سٹیٹمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا میں ذرا ان کو, یعنی میں ذرا نذیر بھائی اگر آپ وہی ہیں تو یہ ایک تھی بغاوت جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں, جس کو آپ فارورڈ بلاک بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ ترین گروپ بھی کہہ سکتے ہیں. عمران خان نااہل, عمران خان نالائق, عمران خان ڈکٹیٹر, عمران خان ظالم اور انتقامی. 3 سالہ گورننس 0, 3 سالہ پرفارمنس 0, احتساب 0. ہم نہیں مانتے عمران خان کو. پی ٹی آئی اور عمران خان ایک ہے, کیا مچکی ہیں؟ اب وہ مان رہے ہیں نا. اچھا نہیں, آگے اس میں سرونگ مشیر بھی تھے, سرونگ وزیر بھی تھے, اور یہ اس پر تو قسم سے یہ دیکھیں نا, میں ہمیشہ اس کا قائل ہوں کہ پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے, بولنا چاہیے, سارا کچھ کرنا چاہیے. میری تھوڑی سی بات, لیکن یہ کمال تھا. چلے وہ ان کو آج کی اور بھی سن لیں ملاقات کا جواب صاحب, آپ کے لیے نا تھوڑی سی اور اچھی نیوز ملے گی آج, آپ کو اور اچھے الفاظ ملیں گے, وہ بھی ذرا سنیں. آپ کے الفاظ تھے. اچھا بھٹی صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی لفظ نہیں بولوں گا جو مجھے خان صاحب نے نہ سکھایا ہو. ہمیں خان صاحب نے یہ بتایا تھا, اور 12 سال پہلے بتایا تھا کہ نذیر چوہان, ہم اس پارٹی کو بنائیں گے ایک اللہ کے فضل و کرم سے ادارہ, ایک کانسٹیٹیوشن بنائیں گے, اور اس کے اندر, اس ادارے کے اندر میں ہوں یا نہ ہوں, پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ چلے گی. جس طرح شوکت خانم میں نے بنایا تھا, اسی طرح شوکت خانم کی طرح کی یہ پارٹی بنے گی. نہ اس میں میرا کوئی بیٹا, نہ میری کوئی بہن, نہ میرا کوئی بھائی, نہ کوئی رشتہ دار اس میں نہیں ہوگا. یہ روایتی پارٹی نہیں ہے. میرا اس تناظر میں وہ بات کرنا, میں عمران خان ہوں, میں خود عمران خان ہوں. آپ اس کو نیگیٹو جتنا مرضی لے لیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میری ہمدردی, میرا سینہ, میری ہر چیز عمران خان کے ساتھ ہے. یہ عمران خان کو بھی پتا ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کو یہ تو آج کی بات آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم اپنے خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اتنے فرینک ہیں کہ ہم وزیر اعظم صاحب کے جا کے اندر سے کنڈی لگا لیا کرتے تھے کہ خان صاحب پہلے میری بات سنے, کوئی بندہ اندر نہیں آئے گا. اتنا لیڈر کے ساتھ جو پیار اور محبت جہاں ہوتا ہے نا, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج کی ملاقات میں, آج کی ملاقات کے والے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. بھٹی صاحب, اپنا نذیر صاحب, چوہان صاحب, یہ دوبارہ کنڈی کب لگانی ہے؟ نہیں سر میری بات سنیں, نہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں اب دوبارہ کنڈی کب لگانی ہے؟ اب تو آپ نے کنڈے لگانا شروع کر دیے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے. کنڈی کی ذرا وضاحت کر دیں کیونکہ یہ فیملی ٹی وی. نہیں چلے آج کی ملاقات پہ آ جائیں نا, کہ کیا آپ کو ایشورنسز ملی نا, ملاقات پہ آ جاتے ہیں. باقی مذاق پھر دوبارہ فون اس کے بعد کر لیتے ہیں. جی جی. اچھا آج کی جو ملاقات تھی ماریا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے ہمیں بلایا تھا, ہم 6 لوگ گئے تھے, اور جہانگیر خان ترین صاحب ہی کے گروپ سے گئے تھے, اور وہاں جا کے کیٹاگوری یہ بات کو طے کیا گیا کہ ہم لوگ جہانگیر خان ترین ہی کے گروپ ہیں, اور ان کا ہی گروپ کا حصہ رہیں گے, اور ہم اس گروپ کو ختم نہیں کر رہے. اب اس گروپ, ابھی وہ گروپ ہے اور ہمیشہ گروپ رہے گا, اور اسی وجہ سے ہم نے ان سے جو ہمارے پورے خالی ہمارے نہیں, جتنے ہمارے باقی دوستوں کے بھی. نذیر بھائی پوری بات سن لیں. نذیر بھائی صرف ایک بات, جی صابر جی, ایک چھوٹی سی بات. جی سر. اچھا یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ آپ جہانگیر ترین گروپ کے طور پہ ہی ادھر گئے تھے, تو اگر آپ کے پاس ابھی بھی چوائس ہو کہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو یا تو لینا ہے یا پھر عمران خان صاحب کو چننا ہے, تو ان دونوں میں سے چوائس سب کس کی ہوگی, جہانگیر ترین صاحب یا عمران خان صاحب؟ یعنی اگر آپ اس کو اس طرح کریں کہ کنڈی لگانی ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ. سر ایک منٹ سن لیں. سر ایک منٹ سن لیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ایک ایسا ہیرا دیا ہے جس کا نام عمران خان ہے. ہم نے عمران خان کو کل بھی لیڈر مانگا تھا,
آج بھی میرا وہ لیڈر ہے اور کل بھی میرا وہ لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. جہاں تک لیڈر کی بات ہے, لیڈرشپ عمران خان کی ہے, لیکن جو گروپنگ کی بات ہے نا صابر شاکر بھائی, وہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹیوں میں گروپنگ ہوتی ہے. اچھا آج میں ایک بات بتائیں, کل عمران خان ایک میرا سوال لگے گا. عمران خان لیڈر ہے, مان لیا, سب کچھ ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا بزدار جیسا نااہل انسان میں نے دیکھا نہیں, تو آج وہاں وہ اہل ہو گئے ہیں کہ نااہل ہیں؟ ابھی دیکھیں نا, سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو میرے خیال سے بہتر رہے گا. وہ گروپ کی بات ہو رہی تھی پہلے. ہاں اچھا, تو گروپ قائم ہے نا آپ کا؟ اچھا پہلے گروپ میرے صابر شاکر بھائی نے جو بات کہی تھی میں وہ کلیئر کر دوں کہ کل بھی میرا وزیر اعظم عمران خان تھا, آج بھی وزیر اعظم عمران خان ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اگلے 5 سال میں وزیر اعظم عمران خان کو ہم بنائیں گے اور بنا کے دکھائیں گے. اب اگلی بات کرتے ہیں, اور گروپ کون سا ہوگا مجھے بٹی صاحب فرما رہے ہیں, اور گروپ کون سا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے بٹی صاحب, پہلی بات بٹی صاحب آپ نے جو بات کی نا وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر, دیکھیں میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو آج جب ہم ملے ہیں تو انہوں نے جب ان سے ہم نے باتیں ساری ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے ایک بات کہی بڑی زبردست. انہوں نے کہا جی ہاں یہ والی بات مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اچھا یہ والی بات ہاں میں اس کا ذمہ دار ہوں, یہ والی بات اس کی بھی میں تسلیم کرتا ہوں میری غلطی. کون سی غلطی؟ جب ایک انسان اپنی غلطی کو مانتا ہے نا جی, یہ ان کا طریقہ کار ہے. چوہان صاحب بڑے متاثر ہو کے آئے ہیں بزدار صاحب سے, ذرا پوچھ لیں اسے کون سی غلطیاں. زبردست کا لفظ استعمال کیا سر آپ نے, زبردست کا لفظ آپ نے استعمال کیا. ماریا میڈم, جی ماریا میڈم بات تو سن لینا پوری. اچھا اب جب ایک بندہ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, انہوں نے ایک بات کو مانا کہ یہ میری غلطیاں تھیں, اب میں اب جو ہمیں ٹائم نیکسٹ ملا ہے اس میں ہم نے ان سے کہا جی پھر آپ ہمارا ایک ڈی ایس علیحدہ کر دیں. ڈی ایس جو ہے ڈپٹی جو سیکٹری ہمارا ہے, وہ اس جے کے ٹی گروپ کو پورے کو ڈیل کرے گا اور اس کے اندر جو ہمارے اس گروپ کے معاملات ہوں گے وہ طے کرے گا. ٹھیک ہے, ہم نے گروپ کو نہ ختم کیا ہے اور نہ توڑا ہے. اچھا رہی بات جہاں تک آپ عمران خان صاحب کو ساتھ لے کے آتے ہیں, اچھا ایک بات سنیں آپ مجھے بٹی صاحب, تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں عمران خان صاحب کی, اور انشاءاللہ تعالی میں ایمان کی حد تک یقین کرتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کی اور دریم صاحب کی صلح ہو جائے گی. چوہان صاحب ایمان بالکل نہ لائیں, ایمان تو صرف اللہ تعالیٰ پہ لانا چاہیے. آپ نے کہا کہ ڈپٹی سیکٹری بیٹھے گا, ڈپٹی سیکٹری کیا سول بیوروکریسی میں کا ہوگا جو سی ایم آفس میں بیٹھے گا اور آپ کو ڈیل کرے گا؟ جی ہمارے ڈپٹی سیکٹری ہوتے ہیں صابر شاکر بھائی, جو ہمارے نا حلقوں کے ضلعوں کے کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے نا ہم نے ایک علیحدہ اپنا ڈپٹی سیکٹری بنا لیا جو ہمارے جو. اچھا آپ نے کہا ہے کہ اب سی ایم آفس میں ایک آفیسر الگ سے ہوگا جو صرف 3 گروپ کو ڈیل کرے گا, اور 3 گروپ کی جتنی بھی ڈیمانڈز آئیں گی, معاملات ہوں گے, وہ ڈپٹی سیکٹری اس کو ڈیل کرے گا. پیرالل ایک سسٹم ہو جائے گا, چھوٹا سا منی سیکٹریٹ. یہی سمجھ لیں آپ کہ ڈپٹی سیکٹری جو ہوگا وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کرے گا. اگر وہ مسائل حل نہیں ہوتے تو سی ایم صاحب کو بتائے گا, پھر ہم سی ایم صاحب کو بتائیں گے دیکھیں جی آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ کا یہ ڈپٹی سیکٹری ہمارے یہ جائز کام ہے, یہ نہیں ہوتے جی. سر اب اگر یہ یقین دہانی مل گئی ہے تو پھر یہ گروپ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ کو پراپر علیحدہ سیٹ اپ دے دیا ہے, آپ کو حلقوں کا پرابلم تھا نا, اس لیے پیش آ رہی ہے میڈم آریہ. دیکھیں میری بات سنیں, یہ گروپ کی اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ ایک سرڈن ٹائم کے لیے ہماری ٹائم سیٹ ہوا ہے کہ جی ہم آپ کو مہینے میں 2 مہینے کے اندر اپنی پرفارمنس دکھائیں گے نا. اب ٹھیک ہے, دیکھیں اب تو ٹائم ہمارا کم ہو رہا ہے. کتنی مہلت دی ہے آج؟ ہاں کتنی آپ نے آج آپ لوگوں نے کتنی مہلت دی ہے ان کو؟ 2 سے 3 ماہ. سر ہم اس کو 1 مہینہ ہم نے کہا تھا, 2 سے 3 مہینے تک اس کو ہم لے کے گئے ہیں کہ اللہ کرے کہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر دوبارہ سے ہارڈ ورکنگ سے کام شروع ہو جائے, اور آنے والا الیکشن ہمارے سر پہ کھڑا ہے, بجٹ ہم اچھا دے سکیں, اور الحمدللہ لوگوں کے اندر دوبارہ خوشحالی آ جائے. تو اور ہماری یہ گلے شکوے چلتے رہیں گے, اس کا کہیں اور جو گورنمنٹ کی سمت ہے وہ درست ہو جائے. جو یہ رپورٹ سبمٹ کرانی ہے علی ظفر صاحب نے, اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا اس مہلت کا کہ وہ رپورٹ علیحدہ ہے, وہ علیحدہ ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں نہیں میڈم, میں ان سے پوچھ رہا ہوں, نہیں کوئی تعلق نہیں اس سے. اچھا ایک میری گزارش سن لیں ارشاد بھٹی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سوری میری بات سن لیں اپنا. سب پہلی بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب پہ پورا اعتماد کیا ہے, ان کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں تن من دھن سے وہ قبول ہوگا. اور وہ فیصلہ اگر ترین صاحب کے خلاف جاتا ہے تب بھی قبول ہوگا, یہ آن ریکارڈ آپ لوگ یہ تب بھی ہمیں قبول ہوگا. دیکھیں ہم نے, اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑی مزیدار, جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو ترین صاحب کے اس فیصلے کو لے کر
تو ترین صاحب کے اس فیصلے میں خان صاحب نے جو ایف آئی آرز کی کاپی ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ پچھلے 6-7 سال پرانی کاپیاں ہمیں دکھا رہے ہیں. اچھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی گورنمنٹ کے اندر ہی ایف آئی آرز کٹی ہیں جو انہوں نے کوئی گبن شبن کیا ہے. تو جب انہوں نے کہا ہیں دکھاؤ کاپیز, جب کاپیز دیکھی تو وہ 7-7 سال پرانی کاپیاں بھائی. اچھا اب یہ انہوں نے کہا اچھا, پھر انہوں نے یہ لفظ بولے تھے, ایک تو یہ آپ کے 40 بندوں کے آنے کی وجہ سے میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور نہ سمجھے کو میں انڈر ایسٹیمیٹ ہو جاؤں گا, یا مجھے کو غلط کو یہ سمجھے کہ میں آپ کے پریشر میں آ جاؤں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ناانصافی کا آپ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے جو کام ہے حلقوں میں وہ آپ کے نزدیک انصاف کا جو ہے پیمانہ ہے. ترین صاحب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ, اب کیونکہ پہلے آپ لوگ کچھ اور کہتے تھے, ترین صاحب اب آپ نے اپنی گول پوسٹ شفٹ کر دی. ہمیں پتا ہے, دیکھیں ایک میری پہلے بات سنیں, ہمیں پتا ہے کہ ترین صاحب کے کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اتنے مطمئن نہ ہوتے ہم کبھی اپنے وزیر اعظم کے پاس نہ چل کے جاتے. ہم نے اسی لیے تو کہتے تھے کہ ہم نے ایک ہی بات کہی تھی کہ خدا کے لیے ترین صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ بالکل اب انصاف کی بنیاد پہ کرا دیں. ہم ان کے پاس انصاف ہی تو لینے گئے تھے, یہ تو نہیں لینے گئے تھے کہ ترین صاحب کو آپ کلر کر دیں. ہم یہ کہنے گئے تھے کہ جب آپ انصاف کی طرف آئیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی حقیقت ہے کیا جو آپ کو غلط بتائی جاتی ہے. چلیں اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, کوئکلی بات کر لیں, پھر میں فاروق صاحب کے پاس جاؤں گی. پہلی بات یہ کہ مکمل ٹوٹل بلیک میلنگ, یہ بلیک میلنگ تھی, بلیک میلنگ کی گئی. پہلا اس کا نقطہ تھا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ, یہ تو آپ اپوزیشن کے بارے میں کہتے تھے پہلے. یہ جہانگیر ترین صاحب کا منی لانڈرنگ فراڈ کی جو ایف آئی آر ہیں پھنس چکے ہیں. پہلے بھی جہانگیر ترین صاحب منی لانڈرنگ اور مبینہ فراڈ کر چکے ہیں, یہ ان کا تھا. دوسرا بات تھی ترقیاتی فنڈ, وزارتیں اپنے اپنے علاقوں میں افسروں کے کام. تیسرا ہم نظر انداز ہو رہے ہیں, شہزاد اکبر اور اعظم خان کا گلے تھے وہ تھے. اور بنیادی طور پہ بات یہ کہ نکلے کس لیے تھے جہانگیر ترین, بتایا کیا گیا تھا کہ عوام کی مہنگائی کم کرنی ہے, اس کے لیے ہم نکلے, اور اس کے بعد اب ہم اس پہ آ گئے ہیں. تو اللہ خیر کرے, ڈیفرنٹ لے رہے ہیں یہاں پہ. فاروق آپ کی طرف بڑھوں گی, تھوڑا انتظار کرنا پڑا, لیکن چونکہ یہاں پہ ذرا گفتگو ڈیٹیلڈ میں ہو رہی تھی, تو پھر یہ اس کے لیے ہم کیا سمجھے, ہم کیا بلیک میل ہو گئے خان صاحب؟ کیونکہ جو ابھی ہمارے پاس ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں پراپر, اب ایک طریقے سے ایک منی سیٹ اپ بنا کے دیا جائے گا جس میں کوئی حرج نہیں ہے. فاروق بھائی السلام علیکم, مجھے نہیں پتا تھا آپ ساتھ ہیں. جی فاروق صاحب, پھر بلیک میلنگ کا لفظ استعمال ہے, ہتھیار ڈال دیں, کیا لفظ استعمال کریں, آپ مجھے خود بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے جس ایشو کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں آپ نے بڑے ڈیٹیل میں میرے خیال میں ڈسکس کر لیا. جن کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی تھی انہوں نے تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کو آپ کے سوالات کے جو ہے وہ جوابات بھی دے دیے. میں آپ کو آن پرنسپل جو پرائم منسٹر صاحب کی پوزیشن ہے وہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. وہ ابھی چوہان صاحب نے بھی بات بتا دی. بنیادی چیز کیا ہے, دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان کی 25 سال ہو گئے ہیں جدوجہد کو. 22 سال جدوجہد کے بعد ہم اقتدار کے اندر آئے. چور دروازے تو بے شمار تھے, تو پرویز مشرف نے بھی آفر کیا تھا عمران خان کو کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. بہت سارے دور کے اندر ہوتی رہی, لیکن عمران خان نے ہمیشہ جو ہے وہ اصولوں کی پالیٹکس کی ہے. ہماری پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے, اور رول آف لا کے لیے عمران خان صاحب کھڑے ہیں. چاہے وہ عدلیہ بحالی کا معاملہ تھا, چاہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہو, ایک وہ کمٹمنٹ ہے. اب وہ کمٹمنٹ ہے اکراس دا بورڈ ہے. اگر کوئی کویسچن اٹھے گا اپوزیشن کی طرف اٹھے گا, انکوائری ہوگی. جو اپوزیشن ابھی اپوزیشن ہے, پہلے اقتدار میں تھے. یا اگر کوئی ہمارے اندر کویسچن اٹھے گا, سوال اٹھے گا, اس کی بھی انکوائری ہوگی. انکوائری ہو کے اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ ماریہ قانون کے مطابق متعلقہ اداروں نے عدالتوں میں جانا ہے. وہ معاملہ کسی کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یہ ہے نا, یہ ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ. یہ ابھی جو پورے چوہان صاحب نے بتایا ہے یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. ایک منٹ دیکھیں, گزارش سن لیں. یہاں پر ہم نے دیکھیں کنفیوژن کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے جو کیسز ہیں وہ اپنی عدالتوں میں اپنے جا کے فیس کریں گے. یہاں پر لوگوں کے منتخب اراکین کے انڈیویجول مسائل ہوتے ہیں. کسی کا حلقے کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو بیوروکریسی سے مسئلہ ہوتا ہے. بالکل, وہ جا کے بات کرتا ہے, اس طرح ٹیلی ویژن پہ آ کے باقاعدہ اعلان نہیں کرتا نا. نہیں سن لینا. دیکھیں نہیں, وہ ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے نا. کسی 40 لوگ کا اعلان ہو گیا, لیکن نہیں 40 لوگوں کا چلے ہو گیا. یہاں پر تو بہت سارے لوگ جو پی ڈی ایم سے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, جو پی ڈی ایم سے مایوس تھے, وہ تو میرے خیال میں آج اور زیادہ مایوس ہو گئے ہوں گے. کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے, نظر نہیں آ رہے آج. ویسے مجھے وہ انہوں نے تو جہانگیر ترین سے تکیہ لگایا ہوا تھا, لیکن آج وہ لوگ نظر نہیں آ رہے. لیکن پھر میں آپ کو یہ بنیادی چیز کہوں گا
کہ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں کسی اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے فاروق, لہذا عمران خان کو کوئی شخص بلیک میل نہیں کر سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو بجٹ پاس اس کو کلیئر کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکلی اس وقت صورتحال یہاں پہ کھڑی ہے کہ یہ پریشر گروپ قائم رہے گا, چوہان صاحب نے کنفرم کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ 2-3 ماہ کی ہم نے ٹائم دیا ہے, یا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, واٹ ایور, خیر آپ نے ایک دوسرے کو مہلت دی ہے کہ بھئی بجٹ نکال لیں گے, اس کے بعد دوبارہ بات ہوگی. سو دس از ناٹ اوور یٹ. اور دوسرا فروخ ایک اور نہیں, دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں بنیادی فروخ ایک اور بات بھی سمجھ کر لیں. صابر صاحب, چوہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرالل ایک منی سیکریٹریٹ ہمیں دیا گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی الگ شناخت لے کے دیکھیں بات صابر صاحب کیا ہے, آپ جو وزیر اعلیٰ آفس ہے وہ کیسے کام کرتا ہے کہ اس کے اندر آلریڈی جو ہے وہ تمام جو ریجنز وہ ہیں, جس میں سینٹرل پنجاب ہے, جس میں ویسٹ پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, پھر آگے ڈویژنز ہیں, ان کے اندر ان کے ڈپٹی سیکرٹریز آلریڈی موجود ہوتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ آفس کی ایک فنکشننگ ہے. نہیں اسی طریقے سے جو وہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں. فروخ بھائی اگر سن لیں فروخ بھائی دیکھیں, اگر ان کی طرف سے کوئی بات اس قسم کی آئی ہے, کیا پی ایم سیکریٹریٹ میں کوئی جے ایس ایم کیو ایم ہے, کیا کوئی جے ایس پی ایم ایل کیو ہے, کیا جے ایس جی ڈی اے ہے, کیا کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ دیکھیں وہ تو نہیں سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی نے تو عوامی منتخب نمائندوں کے معاملات کو بھی سننا ہے. اب 24 گھنٹے تو وزیر اعلیٰ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ ڈائریکٹلی دیکھے گا یا فالو اپس کو دیکھے گا. تو یہ انتظامی ارینجمنٹس ہوتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اس سے ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. آج آپ کی جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے آج جو تمام جو دعوے تھے, جو مایوسیاں پھیلانے والے تھے, ان کے تو دعووں کو جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ آپ اپنی جماعت کے اندر لوگوں کو بتا دینا, 4% پہ گرو کر رہی ہے. آپ یہ جو تمام 30-40 لوگ ہیں ان کو بلائیں, انہیں بٹھائیں, انہیں بتائیں جی کہ یہ ہو رہا ہے. یہ تو آپ کی جماعت کے اندر سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے صوبہ چل رہا ہے, انہیں کنونس کریں. تو پازیٹیوز تو سب کو نظر آ رہے ہیں نا. اب یہ میں تو اپنے طور پہ تو نہیں بتا رہا نا. آج تو 13.5% سے ملک کی ایکسپورٹس گرو کر رہی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 7.5% سے گرو کر رہی ہے. آپ کے جو ہے وہ فورن ریمیٹنسز ریکارڈ $24 بلین پاکستان کے اندر آئے ہیں. $1 ارب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آیا ہے. $2.5 ارب جو ہے وہ یورو بانڈ کے اندر آپ کے آیا ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے. آپ کی ریکارڈ ٹیکس فائلرز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. آج آپ کی طرف سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ جب ہمیں ملی تھی اس سے اوپر جا چکی ہے. اسی حکومت میں جو آپ رپورٹ کارڈ ہمیں سنا رہے ہیں وہ مختلف ہے, یہ پازیٹیوز ہیں. اور یہ جو آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں جو آپ کا رپورٹ کارڈ سناتے ہیں وہ مختلف ہے. آپ نے کچھ پوچھنا ہے بیچ میں؟ جی نہیں دیکھیں یہ تو وہ فیکٹس ہیں نا. ان فیکٹس کو تو کوئی کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتا. آج دنیا کے عالمی مالیاتی ادارے IMF جو 1.5% پہ کہہ رہا تھا, کوئی کو ہمیں 2% پہ کہہ رہا تھا, لیکن یہ آج تو فیکٹس ہیں. آج اگر آپ دیکھیں ماریا, آج کسان کو 1100 ارب اضافی ملا ہے. آج آپ کی بمپر ویٹ کراپ ہے. آج ہم جو کاٹن کی ہمیں کمی تھی, آج ہم کہہ رہے ہیں کسان کو کہ آپ کاٹن کی جو ہے وہ فصل لگائیں, اس میں گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی. وہ ملک کے ان سیکٹرز پہ جہاں کام نہیں ہوا ان پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کی بالکل صحیح, لیکن ان ساری باتوں کو جو ڈسکریس کر رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ہی لوگ ہیں. یہ ترین گروپ جو ہے یہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں, یہ ڈسکریس کر رہے ہیں. اچھا ساتھ میرا یہ بھی لے لیجئے گا فاروق بھائی, ارشاد بھٹی بول رہا ہوں. اچھا ساتھ دوسرے چینل پہ ابھی ایک چینل کی سکرین پر چل رہا ہے, نذیر چوہان صاحب کا ہی 1 ماہ وقت دیا ہے, جہانگیر ترین گروپ ہے اور رہے گا. مجھے نہیں لگتا, جو سب سے اہم فکرہ, مجھے نہیں لگتا یہ پنجاب میں ڈیلیور کر پائیں گے. اچھا یہ نذیر چوہان صاحب سے کنفرم کر لیں. ہاں مجھے نہیں لگتا یہ پنجاب میں ڈیلیور کر پائیں گے. یہ شاہزیب کے وہ چوہان صاحب آپ کو لگتا ہے کر پائیں گے ڈیلیور یا نہیں؟ اور دوسری بات ہے یہ بلیک میلنگ ہے. آپ نے فاروق حبیب صاحب ان کو شوکاز نوٹسز کیوں نہیں دیے؟ ان کو پارٹی میں پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے, کوئی فورم ہوتا ہے, اچانک اٹھ کے ایک بنا دیں اور اینڈ پہ نکلیں, ایک ڈی ایس پہ نکل کے. آپ نے شوکاز نوٹس دینے تھے. کے پی میں دیے تھے بائی دا وے. ہاں آپ کو تو شوکاز نوٹس دیے. حکومت بلیک میل ہو گئی ہے, حکومت میں بازو مڑ رہی ہے, حکومت بجٹ میں چکر میں پڑ گئی ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا, ہماری
جو تھن میجارٹی ہے. آپ تو آئے تھے تبدیلی کے لیے, آپ کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے, حکومتیں چھوڑ دینی چاہیے پرنسپل پہ, اخلاقیات پہ, اصول پہ. دیکھیں بھٹی صاحب, آپ کا تجزیہ جو ہے وہ سارا آنکھوں کے اوپر, لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ بجٹ کیسے نہیں پاس ہوگا. مجھے یہ بتائیں, جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کر آیا ہے یا آزاد جیتا تھا, اس نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا, تو الیکشن ایکٹ 2017 بڑا واضح ہے کہ آپ تو فائنینس بل, منی بل کی مخالفت میں ووٹ دیں گے, تو اس کے اوپر تو قانون موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر, اس کے اوپر تو ڈسپلن خود بخود لاگو ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس میں ہماری سسٹم ایکسپوز نہیں ہو رہا, جس سسٹم کا ہم حصہ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں نا, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ سے کوئی ڈھکی چھپی چیزیں تو نہیں ہیں. جس قسم کا جو ہماری میجورٹی ہے, جس قسم کی ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ان تمام حالات کے اندر عمران خان کو تو معیشت بینک ڈیفالٹ پہ یہ ملک ملا تھا. 9 ارب ڈالر کے آپ کے پاس ریزرو تھے, 10 ارب آپ نے واپس کرنا تھا. اس کے اوپر کو بات کرتے ہیں. میں ذرا بریک سے واپس آ کے پھر اسی بحث کو آگے کریں گے. بریک سے واپس یہ سب ڈسپلن ہو جائے گا بھٹی صاحب, اٹس اے میٹر آف ٹائم. بھٹی صاحب سر یہ میٹر آف ٹائم ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. بریک کے بعد سے واپس آ کے بات کریں گے اور چوہان صاحب سے پوچھیں گے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 3 ماہ میں حکومت ڈیلیور کر پائے گی, پنجاب حکومت خاص طور پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے چوہان صاحب, آپ کے لیے وہ سوال چھوڑے گئے تھے ہم کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 3 ماہ میں یہ جو وعدے جو 2.25 سال میں نہیں ہوا, یہ 3 ماہ میں ڈیلیور کر دے گی پنجاب حکومت آپ کے لیے, آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے اور نہ مجھے ضرورت ہے. ہونا وہی ہے جو میرے اللہ نے کرنا ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے اس ملک میں ہونا ہے. 12 کروڑ کی عوام ہے پنجاب کی, اور 12 کروڑ کا صوبہ بزدار صاحب کے حوالے کیا ہم نے. 3 سال گزر گئے اور میں نے اس دن اس لیے کہا تھا کہ میں پھٹا ہوں ہر چیز پہ, میں پی ٹی آئی ہوں, میں عمران خان ہوں. تو میرے سامنے جب چیزیں اس طرح ہوں گی, میں ایم پی اے بھی تو ہوں نا. تو ہم نے وہ دھرنے, وہ راتیں, وہ بارشیں, وہ دن اس لیے دیکھے تھے نا. تو میں اس چیز پہ سوری اگریسو ہو گیا اور پتہ نہیں زندگی کہاں سے کہاں چلا گیا. کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ نے پھر بھی ان کے وعدے پہ اعتبار کر لیا. اللہ کرے. دیکھیں میری جماعت ہے نا, میری جماعت ہے, میرا وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے وزیر اعلیٰ کو لگایا, میں نے اپنی بات میں اپنا حق رکھتا ہوں بات کرنے کا. اور یہ بات ماریہ میڈم, میں حلفاً کہتا ہوں, جو میرے ساتھ 4 لوگ گئے تھے, میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے منہ پہ بھی بات کہی ہے کہ میرا دل آپ کے لیے صاف نہیں ہے. اچھا. مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا میرا دل لگتا ہی کرتا ہی نہیں, یقین ہی نہیں کر رہا کہ آپ یہ کام کر پائیں گے. کیونکہ مجھے کسی چیز کے میں جو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں ہے؟ مجھے ایسی منافقت کی سیاست نہیں کرنی جس میں میرے ملک کے لوگوں کا, میری پارٹی میں ایک ایسی چیز سامنے آئے کہ ہم لوگوں کا نقصان کر جائیں. مجھے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے, لیکن جو میں نے بات کہنی ہوتی ہے میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. نذیر بھائی یہ بتائیں کہ یہ بجٹ سے پہلے ترقیاتی فنڈ ریلیز کر دیں گے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ صابر بھائی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اس وقت سے پہلے نا یہ بک نہیں بنتی, اور یہ ہمارا آخری بجٹ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ہمارا بجٹ ہوگا یہ آخری بجٹ ہوگا جس کے اندر ہم نے سارے فنڈز رکھ دینے ہیں. اگلا بجٹ کے بعد تو ہم الیکشن لڑ رہے ہوں گے بھائی. یہ ہمارا آخری بجٹ ہے, یعنی کہ یہ 4تھے سال کا آخری بجٹ ہے, جس کی وجہ سے معذرت کے ساتھ میں کچھ اگریسو بھی ہوا, بڑا غصے میں بھی بولا, پتہ نہیں کیا میں نے کہہ دیا, لیکن یہ بجٹ آخری ہے میرا, یہ 4تھے سال کا بجٹ ہے میرا. آپ یہ بتائیں 1 سال یہ والا, اگلا سال بجٹ اسی بجٹ کے بعد ہوگا, وہ اس میں سارے پیسے رکھ دیے جائیں گے. کیونکہ سسٹم اس طرح کا ترتیب ہوتی ہے کہ جب بک میں آپ کا چھپ جاتا ہے نا جی, اپنا اے ڈی پیز میں آ جاتا ہے, تو آپ کو وہی فنڈ ملتے ہیں جو سال پہلے ڈیسائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں, وہ پھر ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ 2 سال کا بجٹ ابھی بن رہا ہے, تو ابھی یہ 2 سال کے بجٹ کو ہم نے اگلے اس سال بھی یوز کریں گے. یہ ہے 21-22 کا بجٹ, اگلا ہوگا 22-23 کا بجٹ, تو 23 میں تو ہم الیکشن لڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. سو آج کی میٹنگ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وہ انہوں نے کمٹ کیا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, ترقیاتی فنڈ آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی مل نہیں پائیں گے. میڈم انہوں نے کہا تھا, ہم نے یقین کیا ہے, ہم ایک دیکھیں پہلے بات ہے مسلمان ہیں, ہم ان پہ بات پہ یقین کیا ہے, اور اللہ کرے ہم کیوں نیگیٹو سوچیں. دیکھیں وہی بات کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کرے. سر اس کو سیاسی بھولا پن تو نہیں کہیں گے سر, آپ نے انہوں نے وعدہ کیا, آپ نے یقین کر لیا. آج کے نذیر چوہان صاحب میں نے اس لیے یقین کر لیا کہ اللہ کرے شاید ہو سکتا ہو. اچھا دیکھیں ہو سکتا ہے شاید ہو, کیونکہ وزیر اللہ ہے نا جی, وہ ان کے ہاتھ میں ساری پاور ہے. اللہ کرے کو ایسا ان کے ذہن میں مائنڈ میں ہو کہ وہ کر جائیں. وزیر اعلیٰ صاحب ہوں گے نا اگلے 1.5-2 سال میں, تو ہو سکتا ہے وہ کر دیں. ہیں وہ یہی ہیں, کہیں جا نہیں رہے, اس لیے بھی یقین ہے آپ کو کہ وہ ادھر ہیں. دیکھیں
پہلی بات ماریا پتہ کیا میڈم، پہلی بات یہ ہے کہ 3 سال تو ہم نے دیکھ لیے. اب 3 مہینے میں کیا دیکھ لینے میں ہمیں حرج کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں نا. اگر میں کسی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ بالکل مطمئن ہو جاؤ، ہم مل کے کام کریں گے. خالی ہمارے گروپ کی بات نہیں ہوئی. یہ گارنٹر کون ہے؟ گواہ ہے، میں گواہ بنا کے کہتا ہوں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایس کی اپنے بات کی ہے کہ سر پورا پنجاب اٹھانا ہے آپ نے، اور پورے پنجاب کے اندر نظر آئے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کا جال پھیلا دیا ہے، اور اب لوگوں کو نظر آئے کہ تحریک انصاف ایسے اوپر اٹھنی آگے شروع ہو گئی. کوئی گارنٹی بھی دی ہے کسی نے؟ کوئی گارنٹر بھی ہے، کوئی ضامن بھی ہے جس نے بیٹھ کے یہ بات چیت جو ہے آپ کی کہ ہو جائے گا کام؟ اس گارنٹر کی بات پہ یقین ہے شاید؟ دیکھیں گارنٹر تو اللہ کی ذات ہی ہے اس میں، اور تو کوئی بھی نہیں ہے. اور کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا وزیر اعلیٰ ہمارے پنجاب کے، ہم گئے ہیں ان کے پاس، وسیلہ بھی ہوتا ہے، وسیلہ. نذیر چوہان صاحب سر آج آپ پہ مجھے پیار آ رہا ہے. آپ جتنے بھولے آج ثابت ہوئے ہیں نا، اللہ آپ کو خوش رکھے اور لمبی زندگی دے، اللہ آپ کے منصوبے کامیاب کرے. بہت کم بھٹی صاحب کو کسی پہ پیار آتا ہے جو سیاسی طور پر ان کا بیک گراؤنڈ ہو، خاص طور پہ بھٹی صاحب کو بہت کم لوگ پسند ہے سیاست میں. سر رشاد بھٹی صاحب، یہ جو سیاست ہم کرتے ہیں نا، دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ تو ہو رہی ہے نا. اور میں اگر درود شریف سے بات شروع کرتا ہوں اور ساتھ میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں، منافقت شروع کروں، تو بھجن میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ جو میرے دل میں ہے سچا جھوٹا میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے. چلیں گارنٹر کا بتا دیں. آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں جھوٹا ہوں سچا ہوں کیا، جو بھی میں صحیح ہوں. نہیں گارنٹر کا بتا دیں. چلیں گارنٹر کا آپ کو زیادہ پتا ہے پھر. کوئی نہ کوئی نائب ہے یہاں پہ جو گارنٹر ہے. یہ نذیر خان صاحب ایک اور پنڈی لگا دیا صابر شاکر صاحب. میری بات سنیں، میں نے کہا اللہ اس وقت تو ہمیں تو بلایا سی ایم نے نا، ہم سی ایم کے لوگ ہیں یار. ہمیں تو ابھی بھی فون آپ کے پروگرام میں آیا نا کہ نذیر چوہان کی طرف واپس ہو نا، ابھی میں ابھی چلا جاؤں گا پھر. دیکھیں میرا سی ایم وہی ہے، ابھی بیٹھا ہے اس کو، لیکن میرا اختلاف بنتا ہے. میں کروں گا اختلاف، یہی تو میرا مسئلہ ہے. یا دیکھیں میں نے سی ایم سے کیا لینا ہے؟ میں نے تو پارٹی کے لیے کام کرنا ہے. میرا مقصد پارٹی کے لیے جو کام کر جائے اچھا، میری پارٹی مضبوط ہو، لوگوں کو ہم ڈیلیور کر جائیں. شکر الحمدللہ. صحیح. اچھا میں نے ان کا ایک مثال دی تھی بھٹی صاحب آپ کی نظر ہے. میں نے کہا تھا سر آپ مجھے یہ بتائیں، میں اپنے حلقے کے کام آپ کے پاس لے کے آؤں گا. مجھے میری بیوائیں ہیں جن کو مجھے پتا گھر میں نہیں راشن ہوتا، میں آپ ان کے پاس کہوں گا جی ان کے لیے میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کے 4 کام کر دیں. تو آپ کو پتا آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ وہ آپ کو بھی اجر ملے گا اس وزیر اعظم، اس کو مجھے بھی ملے گا. اور ہم اس میرا حلقے میں نعرہ یہ ہے عبادت، سیاست نہیں عبادت. میں عبادت سمجھ کے گھنٹہ جاتا ہوں چاہے 4 گھنٹے جاتا ہوں. میں لوگوں کی خدمت کرنے لے جاتا ہوں، میں سیاست کرنے نہیں جاتا. لیکن یہ ساری عبادت کرنے کے لیے 3 گروپ کا بنانا کیوں ضروری تھا؟ یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے صابر شاکر صاحب. ایک بندہ، میں ایک اخلاقی طور پہ پہلے انسان بھی ہوں، اور میرے ساتھ ایک فیملیاں ہیں. ہم نے کہیں جگہ اپنی بیٹیاں دی ہوئی ہیں، کہیں بیٹیاں لی ہوئی ہیں. ہم نے زندگی خاندانی لوگ ہیں ہم. اگر ایک بندے پہ مجھے نہیں پتا وہ کتنا کیا ہے، مجھے اس چیز کا بحث نہیں ہے، لیکن اس نے میری پارٹی کے لیے ڈیلیور بڑا کیا ہوا یار. خدا کی قسم اس نے وزیر اعظم بھی بنایا ہے، اس نے وزیر اعلیٰ بھی بنایا ہوا یار. میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ سر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ انہوں نے بنایا ہے سر. یہ اچھا نہیں سر مان لیا، آج آپ کی بات مان لی کہ ترین صاحب محسن ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر اعظم بنایا، لیکن ترین صاحب اگر فراڈ کریں، دھوکہ کریں، ملک لوٹیں، 2 نمبریاں کریں، اور اس کے خلاف آپ حکومت کو بلیک میل کریں. عمران خان کے کوز پہ پارٹی میں ہیں. ترین صاحب میرے بعد میں آئے ہیں. بھٹی صاحب پہلے کلیئر کر لیں. ترین صاحب میں نے پہلے پارٹی جوائن کی تھی، ترین صاحب میرے بعد جوائن کی پارٹی. بھٹی صاحب انہوں نے، میں نے جب پارٹی جوائن کی میرے 1 سال بعد وہ آئے تھے. آپ ساروں کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. میرے خیال ہے تھوڑا فاروق سے بھی بات اس لیے سر ہم پاکستان کے ساتھ، ہم پہلے کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ، پھر کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. تیسرا بندہ ہمارا کوئی نہیں ہے سر. مبینہ طور پر ملک لوٹ پہلے آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی کھڑے تھے، وہ پھر اب اچھا پتہ ہے نذیر چوہان صاحب جہانگیر خان ترین کے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے دیکھیں آپ ایک انسانیت ہے، اخلاقیات کھڑے ہیں. یہ ہم نے بھٹی صاحب، صابر شاکر صاحب، بھٹی صاحب ایک بات بتا دیں مجھے، صرف ایک بات. آپ دونوں سے میرا سوال ہے، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، سن بھی رہی ہے کہ ہمارے اخلاقیات کیا ہے اس قوم کے. بھائی جان یہ بتائیں کہ آج بھٹی صاحب اور صابر شاکر صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ خود نہل ہیں. لیکن دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ 40 لوگ کھڑے ہو گئے ہمدردی کے لیے
وہ ساتھ نہیں یہ 40 لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے, کچھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ, کچھ ترقیاتی فنڈ کے ساتھ, کچھ وزارتوں کے ساتھ, کچھ پیسوں کے ساتھ. یار یہ نہ کریں, حکومت خدا کے لیے سیاست نہ کریں, اللہ پہ بلیو کریں, اللہ نہ کریں. سر ابھی 30-35 بندے اکٹھے کر کے ماشاءاللہ سے سیاست آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. اگر ہم سیاسی سوال پوچھ لیں تو ہم سیاسی سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. نہیں اس بات پہ کہ اللہ کا اس پہ کرم ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں دینا جگیر خان ترین نے. ہم اپنی سیاست بھی داؤ پہ لگا کے ہیں, جیسا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو نوٹس دو, ان کو نہل کرو. سر یہ بڑی پولیٹیکل. اور دوسری بات یہ ہے, ایک اور سنیں نذیر چوہان صاحب, ایک اور سنیں. میرا وزیر اعظم بھائی آپ کو کیا ہو رہا ہے, میں نے تو اپنے وزیر اعظم کو بھٹی صاحب کو اگلا سن لیں 20 لاکھ ٹن ابھی شوگر مافیا کا, باقی وزیر اعظم بھی شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالیں, 80 فیکٹریاں ملے ہیں, 20 لاکھ ٹن کا افغان سبسڈی دی تھی, ایکسپورٹ تھی, 5 لاکھ ٹن. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اب میرے پاس وقت تھوڑا مختصر ہے, میں فاروق صاحب سے بات کروں گی. سر فاروق صاحب بات تو یہی ہے نا, ملاقاتیں آپ آج کر رہے ہیں, ان کو انگیج کر رہے ہیں, تو اسی پہ بات کریں گے نا ہم. آج کی تو ڈیولپمنٹ یہی ہے نا. صبح اگر ملاقات ہوگی, کوئی آگے ایشورنسز دی جائیں گی, تو اسی پہ سوال پوچھیں گے آپ سے. اب آپ آ گئے ہمارے شو پہ اور آپ ہے بھی ماشاءاللہ وزیر مملکت برائے انفو, تو آپ سے تو یہی پوچھیں گے نا کہ پھر یہ کہہ رہے جی 3-4 ماہ ہیں لیکن یقین نہیں ہے ڈیلیور کریں گے پنجاب کے اندر. یہ اس یقین کے ساتھ پھر بھی وہ ووٹ دیں گے. پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے, عمران خان کی تو اپنی جدوجہد ہے نا. عمران خان تو اپنا کمفرٹ زون سے نکل کے آئے. پالیٹکس میں آنے کی عمران خان کو کوئی ان کی ذاتی ریکوائرمنٹ تھی کہ انہوں نے کاروبار بڑھانے تھے, بچوں کو کاروبار کروانے تھے. وہ یہ تو ریزن ہی نہیں ہے نا ان کی پالیٹکس کے اندر آنے کی. وہ تو پہلے اللہ نے عزت دی تھی, کرکٹ کے اندر دی تھی. شوکت خانم ہاسپٹل بنایا, لوگوں کی دعائیں لے رہے تھے, تیسرا ہاسپٹل بن رہا ہے, انہیں کیا ضرورت تھی. ان کی جو پالیٹکس میں آنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی یہ تھا کہ آن پرنسپل جو ملک کے اندر ہمارے جس سطح کے اوپر ہمارے ملک کے معاملات کو چلے گئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا ہمیں مافیاز کا سامنا, ہر جگہ کے اوپر مافیاز کا سامنا ہے, ہر جگہ کے اوپر. آپ یہ پی ڈی ایم نے تھوڑی بلیک میلنگ کی ہے عمران خان کے ساتھ, لیکن معاملہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ وقت گزر گیا, یہ وقت بھی گزر جانا ہے. آپ نے ایک اور بات بھی بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں, 1 منٹ ماریا, اگر آپ اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں, اور اس پہ بھٹی صاحب کے ساتھ بھی میری ایک شو پہ بات ہوئی تھی, یہ بھی یہ بار بار یہی بات کر رہے تھے, اگر آپ اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں, اس سے نہیں ہٹے, تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں. جو دوسری چیز ہے ڈیلیور کرنے کے حوالے سے, دیکھیں معاملہ ہے جو پنجاب ہے, مجھے آپ بتائیں شہباز شریف کے دور میں جو پی ایم ایل این کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی ہی لاہور سینٹرک. پھر اس میں آپ پنجاب کو شامل کر لیں تو لاسٹ ایئر میں 108 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی میں ملا ہے انہیں. یہاں پر آپ کو 34 ارب روپیہ جو وہ مل رہا ہے, پچھلے 3 سال سے 40 ارب روپیہ ملا ہے. اس سے آپ کیا ڈیولپمنٹ کر لیں گے؟ 1300 ارب روپے کا تو خسارہ پنجاب کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں. یہ جو ہمارے ذمے یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں, اوپر ایک بس نیچے ہزاروں بے بس, یعنی یہ جو آپ کی اورنج ٹرین چھوڑ کے گئے ہیں, اس کو 50 ارب تو اس کو لگا کے مکمل کرنا پڑا ہے. نہ اس کو گلے کی ہڈی بن چکی تھی, نہ نگل سکتے تھے, نہ اگل سکتے تھے. پیسے ہی نہیں تو دینے ایسی کے بے لیے شمار چیزیں ہیں. آج آپ دیکھیں نا, میں آپ کو صرف اپنی آپ کو دیکھیں, بات یہ ہے عمران خان کی, میں ترجیحات سن لیں ذرا, جو رول اوور ہو رہی ہیں, جو مٹیریلائز ہونے جا رہی ہیں. آج آپ کا ہاؤسنگ کا منصوبہ آب و تاب سے چل پڑا ہے. اس کے لیے جو ارینجمنٹس کرنے کی ضرورت تھی وہ کیے, فائنینشیل سیکٹر کو تیار کیا, جو رستے میں رکاوٹیں تھیں ان کو ختم کیا. آج کم آمدن والے کو امید ہو گئی ہے کہ یار میں 10,000 روپیہ بینک کو ماہانہ ادا کر کے کرائے سے میری جان چھوٹ جائے گی, میرا اپنا گھر بن جائے گا. یہ کوئی غلط بات تو نہیں, اچھا کام ہے. عمران خان 10 لاکھ روپے کا کے پی کے کی ساری آبادی کو ہیلتھ کارڈ دے چکا ہے, پنجاب کو 31 دسمبر تک دینے جا رہا ہے. لوگ اپنا علاج اپنی مرضی کے ہاسپٹل سے, مرضی کے ڈاکٹر سے اچھا علاج کروا سکیں گے. اسی طریقے سے ماریا سن لیں, ڈیمز جو 1963 سے 67 کے بعد ڈیم نہیں بنے. 1963 میں مومن ڈیم کا آئیڈیا سامنے آیا تھا. 55 سال بعد توفیق عمران خان کو ہو رہی ہے, 35% کام مکمل ہو چکا. 2 دن پہلے دیکھ کر آئے ہیں 10,000 میگا واٹ کے ہائیڈرو پروجیکٹس چل رہے ہیں. 1 لاکھ ایکڑ زمین قابل کاشت ہو جائے گی. 1 کروڑ 29 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سٹور ہوگا. اتنا بڑا یہ معاملہ ہے جس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. احساس پروگرام, یہ سب وہ پازیٹیوز ہیں. میں یہ تو ڈیبیٹ جتنی مرضی کر لیں, یہ ہماری پالیٹکس کا حصہ ہے. اچھی بات ہے, یہ ہماری پالیٹکس کا حصہ ہے. یہ پالیٹکس ہمارے یہ نظام کا مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز اگر عمران خان سن لیں,
جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان ہی ہے. عمران خان اگر گھر بیٹھ جاتا تو کوئی بھی اسمبلیوں کے اندر نہ ہوتا. وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا، میدان میں کھڑا تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے. اسی نے ہمیں جدوجہد سکھائی ہے، اسی نے ہمیں اصول کے اوپر کھڑا ہونا سکھایا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ہم انہی سے انسپریشن لیتے ہیں، انہی کے ویژن کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. لہٰذا اس کے علاوہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے تمام جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان نے اپنی ذات میں آ کے کوئی فیکٹریاں لگا لی ہیں، اس نے کوئی لندن میں محلات بنا لی ہیں کہ وہ ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے. یار مشکلات ہیں، سسٹم میں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے ہم نمٹ رہے ہیں. فاروق بھائی یہ بتائیں یہ بغاوتیں کب کچلیں گے آپ؟ جلدی وقت آئے گا اپنا صابر شاکر صاحب. اچھا یہ بجٹ کے بعد آ جائے گا. جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ اپنا بریک میں چیک کر لیجیے. وہ وقت بجٹ کے بعد جلد آ جائے گا، بجٹ کے بعد آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا. بڑی دلچسپ بحث رہی. بریک پہ جا کے جب آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا فلسطین کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. اور کل رات ہم نے خبر سنی کہ اسرائیلی کابینہ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے، حماس نے بھی اسے اگری کر لیا کہ جنگ بندی ہوگی وہاں پر. جنگ بندی تو خیر ایک بڑا ایک لاپ سائیڈڈ سا لفظ ہے کیونکہ ایک طرف اگریسر ہے، دوسری طرف وکٹم ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد آج دوپہر نماز جمعہ کے بعد دوبارہ اسرائیلی جو فورسز ہیں انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر گھس کے حملہ کیا ہے. اگر یہ جنگ بندی جسے ہم کہتے ہیں، سیز فائر ہم کہتے ہیں، یہ ہو بھی جاتی ہے تب بھی کیا یہ کافی ہے؟ کیونکہ یہ جو انسانی زندگیوں کا ضیاع ہوا ہے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ بہت جلد دوبارہ سے ایسے کوئی حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے. اس کا ایک دیر پا ٹھوس حل ہے اور اس کی تلاش کی ضرورت ہے. یہ جزوی طور پہ جنگ بندی اس وقت کے لیے تو نقصان روک رہی ہے، لیکن یہ بار بار پیٹرن ریٹرن ہو رہا ہے اور اس میں کے لیے پوری دنیا کو بیٹھ کے حل نکالنا ہوگا کیونکہ یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، ایک پولیٹیکل کرائسس سے زیادہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریہ.